बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन अपडेट्स के साथ। नाज़रीन, आइनी तरमीम अब 3 किस्तों में मंजूर करवाने की नई हिकमत अमली, नया गेम प्लान तैयार किया गया है और इसका मकसद PTI को भी इस चुंगल में जो कंप्रोमाइज्ड क़यादत है, इस चुंगल में फंसाकर इमरान खान का मुस्तकिल बुनियादों पर रास्ता रोकना है। आज अंग्रेज़ी अखबार डॉन ने भी बड़ी तफसीली खबर शाया की है, जिसका तर्जमा आज उर्दू अखबारात भी छाप रहे हैं, क्योंकि बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है और उसका जो अहम तरीन नुक्ता है उसमें अंग्रेज़ी अखबार ने ये लिखा है कि जो PTI की क़यादत है वो इमरान खान के बताए हुए रास्ते से भटक गई है। यही वो नाज़रीन ख़बर है जो कई हफ्ते पहले और 4-5 दिन पहले एक बार फिर हम आपको बार बार बता चुके हैं कि जो मरकज़ी क़यादत है, जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, जो चेयरमैन बैरिस्टर गौहर हैं और जो दूसरे लीडर हैं, वो गद्दारी कर चुके हैं। वो अंदर खाते हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट से मिले हुए हैं और ये पिछले कई दिनों से इमरान खान को जिस तरीके से बंद किया गया है, कैद तन्हाई में रखा गया है, उस हवाले से कोई फ़ैसला कुन अक़दाम करने पर तैयार नहीं है और आइनी तरमीम की अब किस्तवार मंजूरी में सहूलत कारी की मनसूबाबंदी हो रही है और जो कारकुनान हैं और जो मुखलिस लीडरशिप है वो मुख्तलिफ धड़ों में बटी हुई है। वो इकट्ठे होकर कोई एक फ़ैसला और कोई एक एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। अब कल जुम्मतुल मुबारक को नमाज जुमा के बाद मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दी गई है, लेकिन जो असल एहतजाज है, जो इमरान खान का बताया हुआ रास्ता है, वो ये था कि आप सब ने डी चौक में जाकर एहतजाज करना है और वहाँ से उस वक़्त तक वापस नहीं आना जब तक 2 काम नहीं हो जाएंगे। वो 2 काम क्या हैं? वो एक काम ये था कि आइनी तरमीम से हुकूमत मुस्तकिल बुनियादों पर दस्तबरदार नहीं हो जाती और दूसरा कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के मनसब पर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता। जब तक ये 2 काम नहीं हो जाते आपने डी चौक से वापस नहीं आना। ये इमरान खान का क्लियर कट पैगाम था अली अमीन गंडापुर को भी, बल्कि कलमा तैयबा पढ़कर इमरान खान ने कहा कि अली अमीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आपने उस वक़्त तक डी चौक से नहीं हिलना जब तक आप ये 2 काम यकीनी न बना लो। ये डी चौक गए ही नहीं और अपने कारकुनों को रास्ते में ही छोड़कर इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करने चले गए KP के हाउस में और वहाँ से एक झूठा दावा किया कि जनाब मैं वहाँ से फ़रार होकर खैबर पख्तूनख्वा चला गया था 12 अज़ला अबूर करके। भाई आपने 12 अज़ला अबूर करना मुनासिब समझा और वहाँ से 12 किलोमीटर भी नहीं है, जहाँ पर उस रात आपके 25-30 हज़ार कारकुन मौजूद थे। सारी रात वो आंसू गैस की शैलिंग बर्दाश्त करते रहे, लाठियाँ खाते रहे। आप उन्हें रहमो करम पर छोड़कर फ़ौज और पुलिस और रेंजर्स की और आप खुद जनाब 12 अज़ला पार करने का एक ड्रामा रचाकर आप गायब रहे। सारी रात आपने दावतें खाईं, आप कंप्रोमाइज्ड हैं और बैरिस्टर गौहर भी इस सारी वारदात में आपके साथ शामिल थे और अब इसकी सारी तफसीलात घर के भेदियों ने लंका ढाते हुए सारी डिटेल दे दी है। इसके बावजूद नाज़रीन, अगर अवाम ये समझते हैं कि यही जो क़यादत है यही इस कश्ती को पार लगाएगी जो कश्ती लेकर इमरान खान चले थे, 35 साल की जो उसकी जद्दोजहद है इमरान खान की, उसको ये लोग 35 दिनों में तबाह व बर्बाद करने पर तुले हुए हैं और इन 35 दिनों में मंसूबा यही है कि इमरान खान तक रसाई जो है वो बंद रखी जाएगी। पहले एक तरमीम मंजूर कराई जाएगी और बज़ाहिर ये नाराबाजी की जाएगी कि जनाब देख लें, हमने जो हुकूमत और पीपल्स पार्टी और नून लीग को शिकस्त दे दी है, उनका जो सारे मंसूबे हैं वो खाक में मिला दिए हैं। लेकिन उस आड़ में बड़े टेक्निकल तरीके से जो इख्तियारात का मंबा और मरकज़ है वो आला अदलिया से शिफ्ट करके पार्लियामेंट के नाम पर और हुकूमत के नाम पर जो मुक़्तदर क़ुव्वतें हैं उनकी झोली में डाल दिया जाएगा, ऐसा कहना है ज़राए का।
آپ یہ ناظرین اگلے چند روز میں یہ سارا کچھ ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ ہم نے سب سے پہلے آپ کو یہ خبر دے دی ہے کہ آئینی ترمیم کو اب 3 قسطوں میں منظور کروایا جائے گا۔ پہلی قسط کا نام ہوگا 26ویں آئینی ترمیم، دوسری قسط کا نام ہوگا 27ویں آئینی ترمیم، اور تیسری قسط کا نام ہوگا 28ویں آئینی ترمیم۔ اور جب یہ تینوں قسطیں مکمل ہو جائیں گی تو یوں سمجھ لیں کہ جو یہ موجودہ اسمبلیاں ہیں ان کو 5 سال کی گارنٹی مل جائے گی۔ جو فارم 47 والی اسمبلیاں ہیں یہ پورے 5 سال پورے کریں گی۔ فارم 45 والا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، اور جو ایک امید کی کرن بنی تھی کہ شاید نئی جو عدلیہ ہے وہ آ کر اس کے جانے کے بعد جو فائز عیسیٰ ان کے جانے کے بعد ملک میں انصاف کی اور قانون کی علمبرداری ہوگی، اور یہ جو 8 فروری کا حقیقی عوامی مینڈیٹ ہے اس کے مطابق فیصلے آئیں گے۔ لیکن یہ سب اس کا راستہ روکنے کے لیے عمران خان کو قید تنہائی میں بند کر دیا گیا ہے، اور جو قیادت ہے وہ کمپرومائزڈ ہے۔ آج جو صدام خان ترین جیسے دیوانے مستانے ہیں، جو لوگ نہیں جانتے ان کے لیے ہم تھوڑا سا بیان کرتے ہیں کہ صدام خان ترین کا تعلق بلوچستان کے پشتون ایریا سے ہے۔ عمران خان کا ڈیڈ ورکر ہے، زیارت سے آزاد امیدوار کے طور پر، پی ٹی آئی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کے طور پر انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 29,400 ووٹ حاصل کیے تھے۔ ایک کارکن آدمی ہے، اتنے ووٹ وہ لے گیا، اس کے پاس وسائل نہیں ہیں، لیکن اس کے دل میں تڑپ ہے، وہ کئی روز سے بھٹک رہا ہے۔ اسلام آباد میں، راولپنڈی میں وہ آج بھی اسٹوڈنٹس کے پروٹیسٹ میں بھی گیا، اس نے اسٹوڈنٹ سے بھی کہا کہ یہ سارا مسئلہ اس وقت تک حل نہیں ہوگا کہ جب آپ اور ہم اور سب پوری قوم مل کر ڈی چوک کا رخ نہیں کرے گی۔ یہ وہی ناظرین وہ سبق دہرا رہا ہے جو عمران خان کا دیا ہوا سبق ہے، اور جو آج ڈان نیوز نے بھی ڈان اخبار، انگریزی اخبار ڈان نے بھی لکھ دیا ہے کہ جو عمران خان کے راستے سے بھٹک گئی ہے جو پی ٹی آئی قیادت ہے۔ افسوسناک، شرمناک، یہ سارا اتنی ان لوگوں کو عمران خان نے عزت دی، اتنی ان لوگوں کو عہدے دیے، پی ٹی آئی کی قیادت ان کے سپرد کی، خیبر پختونخوا کی حکومت ان کے سپرد کی، لیکن یہ غدار نکلے ہیں، یہ میر جعفر نکلے ہیں، یہ میر صادق نکلے ہیں۔ لیکن یہ تو غدار تھے، یہ تو غدار ہیں۔ آپ اور ہم اور بہت سے لوگ انہیں کئی ہفتے سے غدار قرار دے رہے ہیں۔ آج جب ایک غیر جانبدار انگریزی اخبار نے بھی کلیئر کٹ لکھ دیا ہے کہ یہ قیادت عمران خان کے بتائے ہوئے راستے سے بھٹک گئی ہے، تو جو وفادار ایم پی ایز ہیں، جو وفادار ٹکٹ ہولڈرز ہیں، جو وفادار ایم این ایز ہیں، جو وفادار کارکن ہیں، جو وفادار ووٹر ہیں، اب ان کے سوچنے کا وقت نہیں آیا؟ ان کے اب کوئی حکمت عملی بنانے کا وقت نہیں آیا؟ کیا وہ ساری زندگی انہیں غداروں کی طرف دیکھتے رہیں گے کہ یہ کچھ کریں گے تو ہم کریں گے؟ اس کا مطلب ہے پھر تو آپ کا قائد عمران خان نہیں ہے، آپ کا قائد تو یہ غدار ہے۔ عمران خان کے بتائے ہوئے راستے سے تو یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، آپ کیا بھٹکے ہوئے لوگوں کی پیروی کریں گے؟ تو آپ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں، سیدھی سادی بات ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ تو اس لیے ناظرین فیصلہ کن لمحات آ گئے ہیں۔ راولپنڈی، اسلام آباد کی سڑکوں پر آج سارا دن ڈھاکہ والے مناظر رہے۔ جو معصوم طلبہ تھے، 9 عمر بچے تھے، وہ کالجوں کا بائیکاٹ کر کے تعلیم کا سارا دن آج سڑکوں پر احتجاجی مارچ کرتے رہے۔ ایک جھلک آپ نے دیکھ بھی لی ہے اس ویڈیو میں سوری۔ تو یہ صورتحال ہے، جو بچے ہیں انہوں نے ان کی کوئی بات تسلیم کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ وہ مین اسٹریم میڈیا دیکھتے ہیں بچے، نہ وہ اخبارات پڑھتے ہیں، نہ وہ ان نیوز چینلز کی خبریں دیکھتے ہیں، نہ وہ ان پر اعتبار کرتے ہیں۔ یہ جو انقلاب آیا ہے، یہ جو اتنا بڑا احتجاج ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کے اپنے واٹس ایپ چینل ہیں، واٹس ایپ گروپس ہیں، ان کے انسٹاگرام گروپ ہیں، ان کے اور جو بچوں کے ایک اپنا سوشل میڈیا ہے نوجوانوں کا اس وقت ناظرین، جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا ایک اپنا سوشل میڈیا ہے جو مین اسٹریم سوشل میڈیا سے بھی الگ ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہلے روز سے یہ سارے جو کیس ہیں اس کی بہت غیر معمولی طور پر کوریج کر رہا ہے، اور وہ سوشل میڈیا پہلے دن سے کہہ رہا ہے کہ جو پنجاب کالج کی انتظامیہ ہے اس نے جو اصل کیس ہے اس کو داخل دفتر کیا ہوا ہے، اور ایک نیا ایک جعلی کیس تیار کر کے یہ شاید ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ بچی سیڑھیوں سے گر گئی تھی۔ وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں، جو یوٹیوبرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو سنی
جو تحریک لبیک والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں جس بچی کا یہ کہہ رہے ہیں وہ اصل بچی ہے ہی نہیں. سنی تحریک نے پریس کانفرنس کر کے تحریک لبیک نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا، لیکن اس سے تو کوئی ثبوت نہیں مانگ رہا. نہ وزیر اعلیٰ نے ان سے ثبوت مانگے کہ بھئی آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کیا پریس کانفرنس کر کے، تو آپ ہمیں براہ کرم وہ ثبوت دیں جو بقول آپ کے طالبات نے، آپ کے جو اسٹوڈنٹس ونگ ہے، جو آپ کا فلاحی تنظیم اور ٹرسٹ ہے، اس نے جو اکٹھے کیے ہیں وہ ہمیں دیں تاکہ ہم اصل جو معاملہ ہے اس تک پہنچیں. لیکن چونکہ حکومت بھی نہیں پہنچنا چاہتی، جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو بچی ہے وہ اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ ایور کیئر ہاسپٹل میں گئی تھی، ایور کیئر کا نام ہی نہیں لے رہی پنجاب حکومت، وہ کچھ اور ہسپتالوں کا نام لے رہی ہے کہ جناب جو بچی سیڑھیوں سے گری تھی وہ فلاں ہسپتال میں داخل ہوئی، وہ فلاں میں. بھئی آپ مہربانی کر کے پہلے اس سارے معاملے کو، جو اصل تنازع ہے، جو لوگ کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، ان کو تو آپ بلاتے نہیں ہیں. آپ ادھر ادھر لوگوں کو خوف زدہ کر رہے ہیں. جو یہ باضابطہ کلیم کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پر ویڈیوز موجود ہیں جو کہتے ہیں جی ہمارے پاس ثبوت ہیں، آپ ان کو تو بلائیں نا، ان سے تو کہیں بھئی ثبوت دیں. ایک ہمسائی کا ایک بڑا طویل جو انٹرویو ہے ایک خاتون یوٹیوبرز نے کل جاری کیا، آپ اس کو بلائیں ہمسائی کو کہ وہ پتہ چلے کہ جناب، اور پھر اس کو صیغہ راز میں رکھنے کی یقین دہانی کرائیں متعلقہ خاندان کو جو سامنے نہیں آنا چاہتا. سنی تحریک لبیک والوں کے ساتھ بھی تعاون کریں، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اس فیملی کو سامنے نہیں لانا چاہتے. تو کسی کا یہ مقصد تو ہے نہیں کہ اس فیملی کو سامنے لا کر کسی کو نون لیگ کو یا پنجاب کالج کو بدنام کیا جائے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ظالم ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور سر عام ملنی چاہیے. یہ حکومت کے کرنے کا کام ہے. یہ جو مظاہرین ہیں یہ تو نہیں کر سکتے. یہ سوشل میڈیا کا تو کام نہیں ہے کہ وہ ایک انصاف کے پروسیس کو آگے بڑھائے. یہ تو اعلیٰ عدلیہ کا کام ہے یا حکومت کا کام ہے. انہوں نے دونوں نے مل کر یہ کام کرنا ہے. ہم تو پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، ہم تو آواز احتجاج بلند کر سکتے ہیں، ہم تو توجہ دلا سکتے ہیں، ہم تو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور آپ کی بات میں اور ان کی بات میں کیا کنٹراڈکشن ہے. یہ ساری باتیں ہم بتا سکتے ہیں، لیکن اس کیس کو حل تو آپ ہی نے کرنا ہے. اس دنیا میں بھی اور اگلے جہان میں بھی اس کے حوالے سے باز پرس تو آپ سے ہوگی کہ جناب یہ آپ نے انصاف کیوں نہیں کیا، اس بچی کو انصاف کیوں نہیں دیا جو مبینہ طور پر ایک انتہائی ظلم کا شکار ہوئی اور وہ نہیں سامنے آنا چاہتی. تو یہ صحیح بات ہے، کیونکہ اس طرح کا معاشرہ ہے، جس طرح کا یہ سسٹم ہے، جس طرح کا یہ قانون ہے، سامنے آ کر بھی وہ کیا کر لیں گے بیچارے مجبور خاندان، غریب لوگ ہیں. اتنا بڑا یہ مافیا ہے، اتنا بڑا یہ کارٹل ہے جو اس وقت ایجوکیشن پرائیویٹ کا سسٹم بنا ہوا ہے، اس کا مقابلہ ایک عام فیملی نہیں کر سکتے. یہ چیز کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ ہمیں بھی سمجھ ہے. کوئی بھی انڈیویجول MNA MPA جو ہیں وہ سسٹم کے سامنے بے بس ہیں. ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں، ان کی مائیں، ان کی بہنیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ بے بس ہیں. تو ایک عام گھرانہ کیا کر سکتا ہے اس سارے سسٹم کے سامنے؟ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن ہم یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری نئی نسل ہے وہ آگے نکل گئی ہے، ہمارے نوجوان آگے نکل گئے ہیں. یہ پورا سسٹم، یہ سارا میڈیا جس پر یہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا. ان کا اپنا سسٹم ہے، اپنے واٹس ایپ گروپس ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں شیئر ہو رہی ہیں. بچے اپنے تاثرات دے رہے ہیں. اب جو وائس میسیجز اس میں اتنے بڑے پیمانے پر شیئر ہو رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. آپ صرف مین اسٹریم میڈیا کو کنٹرول کر کے خوش ہو رہے ہیں. آپ کو اس وقت سمجھ آئے گی جب اگلے عام انتخابات ہوں گے. ایک نفرت کی آگ ہے، ایک نفرت کا دریا، نفرت کی آگ کا ایک دریا ہے جو 5 دریاؤں کی طرح پورے پاکستان میں چل رہا ہے. اسی لیے ایک آپ 10 شہروں میں اسٹوڈنٹس کے مظاہرے روکنے کا انتظام کرتے ہیں تو اگلے دن کچھ دیگر 15 شہروں میں مظاہرے شروع ہو جاتے ہیں. ان 15 کو آپ روکتے ہیں تو اگلے دن مزید 25 شہروں میں یہ آگ پھیل جاتی ہے. تو آپ کو کہتے ہیں نا، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. آپ لوگوں کو اپنی خاطر، اپنی سیاست بچانے کے لیے ہی یہ چلے سوچ لیں کہ یہ اتنی جو نفرت کی آگ پھیل رہی ہے، جو آپ سے پہلے ہی دنیا جو ہے وہ تنگ ہے اور PTI کی طرف دیکھ رہی ہے. جو اس طرح کے واقعات ہیں، ان کے بعد آپ کا جو ووٹ بینک ہے روزانہ کی بنیاد پر مزید لاکھوں ووٹر آپ سے متنفر ہو رہے ہیں. اور یہ بات پھر وہی انقلاب کی طرف جائے گی. یہ جو ڈھاکہ والے مناظر شروع ہو گئے ہیں کہ کوئی قیادت نہیں ہے لیکن لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، نوجوان سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، اسٹوڈنٹ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں. آج ڈی چوک پر بھی بغیر قیادت کے کارکن نکل رہے ہیں آج رات. یہ بھی آپ دیکھ لیں گے. کل کا دن بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ مین اسٹریم جو قیادت ہے وہ تو یا جیلوں میں ہے یا زیر زمین ہے.
کل بھی جو لوگ پورے پاکستان میں نکلیں گے وہ بھی قیادت کے بغیر نکلیں گے، اور یہ صورتحال آئے روز بگڑتی چلی جائے گی، اور پھر آپ یہ کہیں گے جی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ آپ خود اسے بنگلہ دیش بنا رہے ہیں۔ آپ قانون اور آئین کے مطابق معاملات کو حل کرنے کی طرف جائیں گے تو صورتحال بہتر ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کی مزید تفصیل جو بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ناظرین، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو بچوں پر پیٹرول بموں سے تھانوں پر حملے کرنے کا بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، اور پورے پاکستان میں جو گرفتار بچوں کی تعداد ہے وہ اب سینکڑوں سے تجاوز کر گئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو سیکیورٹی گارڈ تھا جس کو تحویل میں لیا گیا تھا یا حراست میں لیا گیا تھا، اس کو بھی جو پنجاب گروپ آف کالجز ہے اس کی ضمانت پر اب رہا کر دیا گیا ہے۔ ایک تھانے میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ بچوں نے پیٹرول بموں سے حملہ کیا جس کی وجہ سے 5 موٹر سائیکلیں تھانے میں جل گئی ہیں۔ گلبرگ پولیس نے سیکیورٹی گارڈ کو حراست میں لیا تھا اور ایک کالج انتظامیہ کی ضمانت پر اب رہا کر دیا ہے۔ 250 افراد کے خلاف جو مین ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ جناب انہوں نے جلاؤ گھیراؤ کیا۔ 25 طلبہ جو ہیں وہ گرفتار ہیں لاہور میں، اور سب سے زیادہ یعنی صرف راول پنڈی میں 150 طلبہ آج گرفتار کیے گئے ہیں، باقی ہر شہر میں 25 30 40 50 اسٹوڈنٹس گرفتار ہیں۔ کم سے بچے ہیں وہ رات تھانوں میں گزار رہے ہیں، حوالات میں گزار رہے ہیں۔ ایک افراتفری ہے، قیامت کا منظر ہے، لیکن ہمارے نہ حکمرانوں کو پرواہ ہے، نہ مین اسٹریم میڈیا کو پرواہ ہے، نہ سیاسی جماعتوں کی قیادت کو پرواہ ہے۔ وہ اپنے اپنے گیم پلان کے مطابق لگے ہوئے ہیں کہ ہم نے اگلے 4 سال کس طریقے سے اس حکومت میں رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنا حصہ وصول کرنا ہے اقتدار اور اختیار اور مفادات میں سے۔ اس وقت ناظرین یہ بھی صورتحال ہے کہ جو بچوں کے واٹس ایپ گروپس ہیں، 5 لاکھ اسٹوڈنٹس تو صرف پنجاب گروپ آف کالجز کے ہیں۔ اس کے علاوہ اور جو پرائیویٹ کالجز ہیں، پرائیویٹ اسکول ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، سرکاری اسکول ہیں، سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، ان سب کے اسٹوڈنٹس کے اپنے گروپ ہیں، ان کا اپنا سوشل میڈیا ہے، انسٹاگرام ہے۔ وہ نہیں دیکھتے آپ کے ان جھوٹے چینلز کو، ان جھوٹے اخبارات کو، وہ نہیں پڑھتے۔ ہمارے جو بچے ہیں انہوں نے اپنے گروپ بنائے ہوئے ہیں، ان کے گروپوں میں جا کر آپ دیکھیں تو آگ لگی ہوئی ہے، نفرت کی آگ ہے، نفرت کے دریا بہہ رہے ہیں، لیکن آپ کو ابھی اندازہ نہیں ہے، یہ بہت آگے نکل جائے گا یہ معاملہ، اور پھر آپ سے یہ سنبھالا نہیں جائے گا، اور پھر بہت خوفناک کشت و خون ہو سکتا ہے۔ اس لیے ابھی سے اس کو سنبھالیں، بچوں کو سمجھائیں بٹھا کر، اور جو اصل کے مسئلہ ہے، جو کیس کی جڑ ہے، اس تک پہنچیں۔ جو لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں ہیں، تحریک لبیک کی ہم نے کل بھی ویڈیو بنائی تھی، ان کی اپنی ویڈیو موجود ہے، ان کے اپنے چینل پر موجود ہے، ان کی اپنی پریس کانفرنس موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہیں، ان سے ثبوت لیں اور مسئلے کو حل کریں۔ اور جو خواتین یوٹیوبرز ہیں وہ جو کہہ رہی ہیں، جو ایک بچی کی ایک ہمسائی ہے اس کی تو اب تصویر بھی آ گئی ہے، کسی نے اپنے منہ پہ ماسک لگا کر وہ ویڈیو جاری نہیں کی، تو یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے۔ ناظرین، جو قائد کیمپس ہے اسلام آباد میں، اس کو بھی آج آگ لگا دی گئی ہے۔ یہ جلاؤ گھراؤ شروع ہو گیا تو مزید تباہی ہے، مزید افراتفری ہے، نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ جو بچے آپ دھر لیتے ہیں، بھلے اس نے آگ میں لگانے میں شامل ہے نہیں شامل ہے، ان کو ان کیسوں میں آپ گرفتار کر لیں گے، پھر وہ بیچارے ضمانتیں کرواتے پھریں گے۔ ایک سمجھ لیں کہ ایک عجیب منظر ہے۔ اس وقت ناظرین یہ صورتحال ہے کہ آج صرف جڑواں شہروں میں کم از کم 13 سے 14 مقامات پر احتجاج ہوا، اتنے ہی کالجز کے بچے باہر نکلے، ان کالجوں میں سٹرائک تھی۔ پھر یہ بھی ہو گیا کہ جو مختلف راول پنڈی کے وکلا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، پھر وکلا کا اور اسٹوڈنٹس کا مشترکہ احتجاج شروع ہوا۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے بھی آج شام کال دی ہوئی ہے ڈی چوک پہنچنے کی، اور آج ڈی چوک میں بھی آپ دیکھیں کہ رات گئے تک یہ اب منظر سامنے آتا رہے گا۔ آج قاضی فائز عیسیٰ بڑی ایک انہوں نے گیم کی تھی، ایک اپنا من مرضی کا ایک بینچ بنا کر یہ جو درخواستیں آئی تھیں نئی مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف، اس پر وہ بڑی کوئی خوفناک قسم کی رولنگ دینا چاہتے تھے، یعنی جاتے جاتے حکومت کی مزید سہولت کاری کرنا چاہتے تھے۔ لیکن آج حامد خان جو عابد زبیری کی درخواست ہے ان کی طرف سے آج حامد خان پیش ہوئے، انہوں نے کہا جناب ہم تو درخواستیں واپس لے رہے ہیں، کیونکہ جس عدالت سے
آپ کو انصاف کی امید نہ ہو جس بینچ سے، اس میں کیس دائر کرنے کا یا اس میں بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی عمران خان کا موقف ہے کہ ان سے ہمیں انصاف کی امید نہیں ہے۔ آپ یہ آج آئینی اور قانونی جدوجہد کو فی الحال روک کر آپ ڈی چوک کا رخ کریں، جو انگریزی اخبار ڈان نے چھاپا ہے کہ ان کا جو راستہ تھا بتایا ہوا، اس سے یہ لوگ بھٹک چکے ہیں۔ تو اب جب تک آپ عمران خان کے بتائے ہوئے راستے پر نہیں چلیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمران خان کے مشن پر بھی نہیں ہیں، آپ کمپرومائزڈ ہیں۔ یہ صورتحال ہے ناظرین، یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ 3 قسطوں میں یہ منظور ہونے والی ہے۔ جو آئینی ترمیم کے لیے 224 کا نمبر درکار ہے، 215 ارکان یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس موجود ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ ان میں سے 7 جو ممبران ہیں حکومتی وہ بغاوت کر چکے ہیں۔ مسئلہ یہ بھی بنا ہوا ہے کہ اگر جتنے بندے وہ یہ جو غدار ٹولہ ہے ان کی مدد سے جتنے بندے وہ پی ٹی آئی سے توڑتے ہیں، اتنے ہی ان کے نون لیگ کے اپنے باغی ہو جاتے ہیں۔ یہ مکافات عمل ہے، یہ کوئی اللہ رب العزت کی طرف سے، جس طرح ہم نے کہا تھا کہ غیبی مدد آئے گی عمران خان کے لیے، یہ کوئی غیبی مدد قسم کی چیز ہے کہ وہ 4 بندے توڑتے ہیں، 3 ادھر سے اپنے غائب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال بڑی عجیب و غریب بنی ہوئی ہے۔ فضل الرحمان کے جو 8 ایم این ایز ہیں وہ بڑی اس لیے اہم کردار ہو گئے کہ وہ اکٹھے 8 آئیں گے تو ان کو اندازہ ہے کہ شاید ہمارا کام ہو جائے۔ 215 حکومتی اتحاد کے لوگ ہیں اور یہ 8 اگر ملے تو 223 ہو جاتے ہیں، اور انہوں نے 224 کا فگر چاہیے۔ 4 آزاد ارکان کی حمایت کا بھی دعویٰ ہے، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس 227 ہے، فگر پورا ہے۔ اب صرف مسئلہ فضل الرحمان پر اڑا ہوا ہے، اور فضل الرحمان نے ان کے ساتھ مل کر اب ذرا یہی کہتے ہیں کہ یہ گیم کی ہے کہ تھوڑی سی میری بھی عزت بچ جائے گی، آپ اس کو 3 قسطوں میں منظور کروا لیں۔ پہلی قسط جو ہے 27ویں آئینی ترمیم، اس میں جو آپ کا ایک آدھ مسئلہ ہے ضروری، جس میں عمران خان کا راستہ روکنا ہے اور اس سارے سسٹم کو آگے چلانا ہے، آپ نے فارم 47 کو تحفظ دینا ہے، تو وہ ایک آدھ جو خاص شکے ہیں 2-4 وہ اس میں شامل کر لیں، اور جو بڑی اور خوفناک شکے ہیں پھر جب آپ کا گرپ مضبوط ہو جائے گی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو پھر ہم 27ویں کر لیں گے، پھر ہم 28ویں کر لیں گے۔ یہ مرحلہ وار آگے بڑھنے پر اتفاق ہو گیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو نون لیگ کے ناظرین 111 ووٹ ہیں، پیپلز پارٹی کے 70 ہیں، ایم کیو ایم کے 22 ہیں، کاف لیگ کے 5 ہیں، استحکام پاکستان پارٹی کے 4 ہیں، نیشنل پارٹی، ضیاء لیگ اور باب پارٹی کا 1 ہے۔ تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد 8 ہیں، سنی اتحاد کونسل کے 80 ہیں، بی این پی مینگل، مجلس وحدت المسلمین پشتونخوا میپ کا 1 ہے۔ نون لیگ کے جو باغی ہوئے ہیں وہ عادل بازئی ہیں، اور کاف لیگ سے جو باغی ہوئے ہیں وہ چودھری الیاس ہیں، اور مجموعی طور پر جو باغی ہیں ان کی تعداد کہا جا رہا ہے کہ 7 ہے۔ تو ناظرین جو بھی تازہ ترین صورتحال ہوگی، خاص طور پر ڈی چوک میں آج رات کیا ہوتا ہے وہ ہم بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔